बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मई है, मजदूरों का आलमी दिन है। पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हुकूमत क्या मजाक कर रही है, किस कदर अफसोसनाक सूरत हाल है, शर्मिंदगी का बायस है जो हुकूमत आज के दिन कर रही है। जो खबरें आ रही हैं, जो वीडियोज आ रही हैं, वो बताती हैं कि इस हुकूमत को मजदूर क्या, किसान क्या, अवाम, आम पाकिस्तानी, इसकी कोई परवाह नहीं है। जब यहाँ पर शौक होगा सिर्फ मीडिया में खबरें लाने का और सब कहने का कि जी कमाल हो गया, ये जबरदस्त, बड़ा अच्छा जा रहा है जी, स्टेबिलिटी आ गई है जी, बड़ा जबरदस्त हमने काम कर दिखाया है और मईशत की बहाली शुरू हो गई है, ये स्टेटमेंट्स हैं। और इन स्टेटमेंट्स को किस तरह से लोगों के सामने लाया जाता है? इश्तिहारबाजी के जरिए, करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर। हाल यह है कि मरीम नवाज साहिबा मशवरा दे रही हैं कि टिकटॉक्स बनाएं, दावत दे रही हैं कि आप भी टिकटॉक बनाएं, आप भी वीडियो बनाएं, आए मुकाबला करें टिकटॉक का। ये कमाल हो गया है। वो कह रही हैं कि जनाब आज के दिन पैगाम क्या दे रही हैं मजदूरों के आलमी दिन पर, कि आए मेरे साथ टिकटॉक का मुकाबला करें। एसी वाले कमरे छोड़कर बाहर आना पड़ता है, गर्मी धूप ये बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब आप लोग बेहतर बताइए कि कहां कहां मरीम साहबा ने गर्मी धूप बर्दाश्त की है, कितनी दफा वो निकली हैं। ये सिर्फ टिकटॉक के अलावा, यानी वीडियोस बनाने के अलावा कभी निकली हो धूप में, गर्मी में, एसी छोड़कर, यानी जो उनका शाना अंदाज है। और चचा जान ने 1 मई जिस तरह मनाया है और जिस तरह के जी वो वज़ीर आज़म में देख रहा था चैनल पे चल रहा है, घर पर बुलाकर जनाब मजदूरों को, कितने मजदूर, पता नहीं इनमें से कितने मजदूर सही भी हैं क्या है, चंद दर्जन लोगों को बुलाकर और जी ज़ोहराना दे रहे हैं, उनको खाना खिलाकर और बड़ा एहसान कर रहे हैं मजदूरों पर। यह तरीका है आलमी दिन मनाने का, मजदूरों का आलमी दिन। पाकिस्तानियों को दिया क्या है? मैं आपको सिर्फ 24 घंटे की जो खबरें आई हैं वो सुना दूं तो आपको समझ आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हकीकी सूरत हाल इस वक्त क्या है, किस कदर बर्बादी कर रहे हैं ये इस वक्त मुल्क में आम आदमी की, मईशत की। हर लिहाज से आप देखिए कि पाकिस्तान के इंडिकेटर्स तबाहकुन नजर आ रहे हैं। IMF के मामला जो कहा जा रहा है जी हमारी वजह से IMF कह रहा है स्टेबिलिटी आ गई। शहबाज राना साहब ने ट्रिब्यून में यह खबर लगाई है कि जी ये जो फैक्ट्स हैं, जो अदाद शुमार हैं, उसमें पता लग रहा है झूठ है। हाल यह है कि किसान कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, अब अपने खानदानों के साथ निकलेंगे, हम सड़कें बंद करेंगे, हर जिले की सतह पर करेंगे। लाहौर उन्होंने आने की कोशिश की, पकड़ दकड़ शुरू हो गई। लोग शेयर कर रहे हैं कि जी इमरान खान के दौर में 1 मई किस तरह से मनाया जाता था, मजदूरों का दिन किस तरह मनाया जाता था, किस तरह तहरीक इंसाफ जो है बाकायदा बतौर जमात उनका साथ देती थी, इमरान खान किसानों के साथ किस तरह बैठते थे। और बताया, अब किसी ने वो बड़ा अच्छा जुमला कहा कि जी अब किसानों के साथ बैठने वाला और किसान दोनों अब जेल में है। इमरान खान भी जेल में और मजदूरों के साथ बैठे हुए हैं चारपाइयों पर, वो भी जेल में डाल दी हैं कि जी किसान किस तरह निकलें, कोई अपने हक के लिए किस तरह बात करे। और अज़मा बुखारी साहबा फरमा रही हैं कि ये जो किसान निकल रहे हैं ये तो है ही तहरीक इंसाफ के साथ, ये तो एक सियासी जमात के साथ हैं। किसानों के बड़े धड़े हैं भाई, किसानों के मसाइल एक हैं, धड़ेबंदी अपनी जगह होगी, हर एक ने अपनी को जमात बनाई हो अलग, लेकिन उसको तहरीक इंसाफ के साथ जोड़कर, क्योंकि अब मसला यह है कि अगर आप तहरीक इंसाफ के साथ हैं आपके कोई आईनी हुकूक नहीं रहते, आपका घर की चादर चार दीवारी का कोई तकद्दुस नहीं रहता, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आप कोई प्राइवेसी नहीं है, आपको कहीं से भी जैसे भी हो उठाया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। लिहाजा बड़ा आसान है, एक जबरदस्त काम यह है कि आप कोई भी एहतजाज हो रहा है उसको तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ें। और जब आप उसको तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ देंगे इसका मतलब है कि आपको आजादी है, बंदे को उठा लें, मार दें, कहीं ले जाएं, उसकी जमानत ही नहीं हो, ये सब जायज हो जाता है। तो इसलिए हुकूमत करती है कि कुछ भी हो रहा है उसको तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ो और उसके बाद फिर आपको खुली छूट है, फिर कहीं से कोई रिलीफ नहीं। अब 1 मई के दिन क्या हो रहा है जी, किसान जो है वो ऐलान करें कि जी हम लाहौर आने की कोशिश की, हमने एहतजाज करने की कोशिश की, हमें गिरफ्तार कर लिया गया, अब हर जिले में निकलेंगे और शाहराहें बंद कर देंगे जी, मोटरवे बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे। ये उनकी तरफ से ऐलान हो गया है। अब जाहिर है किसानों की जिंदगी का एक अंदाज होता है, उनके माल मवेशी भी होते हैं, उनके खेत हैं, उनके लिए छोड़ कर आना बड़ा मुश्किल होता है, तो मजबूर हैं। उनकी जब आप फसल ही नहीं बिकने दे रहे या खरीद नहीं रहे, कई महीने जिस पर उन्होंने मेहनत की उसके मुताबिक उन्होंने पूरा साल गुजारना होता है, वो सारी तबाह हो रही है। उनको मजदूरी 3,900 रुपये आपने कह दिया, वो 3,000 रुपये बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, तो अब वो तो सड़कों पर आएंगे, क्या करेंगे? तो अपने जिले में आना उनके लिए ज्यादा आसान है कि वो पूरा अपना शहर गांव इलाका छोड़कर लाहौर आए, वो वहां पर बैठेंगे, कर लें आपने जो कुछ करना है। उबर जो दुनिया में सबसे मशहूर सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसने पाकिस्तान में ऑपरेशन ही बंद कर दिया है। अंदाजा लगाइए आप कहां से इन्वेस्टमेंट आनी है इस मुल्क में, जो परसेप्शन जा रहा है इस बार, अब वो अपनी सब्सिडरी क्रीम के तहत जनाब ऑपरेशन यहां पर पाकिस्तान में जारी रखेगी। यह है पाकिस्तान का परसेप्शन जो इस हुकूमत के होते हुए जा रहा है मुल्क में। फिर कहा गया जी स्मगलिंग जो है वो कुछ रुक गई थी जी, तेल की स्मगलिंग, बड़ा नुकसान हो रहा है जी, बड़ा एक्शन लिया गया। अब इदारे की रिपोर्ट है, खुफिया इदारे की रिपोर्ट है कि 67% 67% बढ़ गई है स्मगलिंग, तेल की स्मगलिंग ईरान से।
یہ جب سے حکومت آئی ہے. ویسے تو میں 2 سال, میں کیا سبھی مانتے ہیں کہ 2 سال سے یہی سیٹ اپ چل رہا ہے, اور اس کے ہوتے ہوئے آپ جناب بربادی کی غور داستان سنیے. 10% ہماری برآمدات جو ہماری کمائی ہے وہ گر گئی ہے, نیچے چلی گئی ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جس کے لیے کہا جی ہم تو باہر سے جناب سرمایہ لے کر آئیں گے, بھاگ رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, آئیں ہم سرمایہ کاری کریں. باقی جا کے شہباز شریف کہتے ہیں ہم تو پھندا لگا ہوا ہے قرضوں کا, تو سرمایہ کاری کا خاک کرنے کسی نے جب آپ اکنامک فورم پر جا کر بات کریں گے, وہ بھی گر گئی ہے جی. 10% کم ہو گئی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہو گئی, برآمدات کم ہو گئی. حال یہ ہے کہ نعیم خالد لودھی صاحب جنرل ریٹائرڈ جو اس وقت بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں کہ جی مذاکرات کروانے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں اپنے لوگ انویسٹ نہیں کر رہے تو باہر سے کیا انویسٹمنٹ آئے گی. صرف آپ یہ دیکھیں کہ $10 ارب تو کہا جاتا ہے پاکستانیوں نے یو اے ای میں انویسٹ کر دیا ہے, خلیجی ممالک میں انویسٹ کر دیے ہیں, باہر لے گئے ہیں دولت. تو کسی سے آپ کیا دولت لے کر آئیں گے؟ $10 ارب تو باہر چلے گئے. آپ آئی ایم ایف سے جناب $1-2 ارب کے لیے مارے پھر رہے ہیں, اور اس کے تحت جو آپ نے اسٹیبلٹی لانی تھی وہ بھی نہیں ہے. مہتاب حیدر صاحب نے یہ خبر لگائی ہے جنگ میں کہ حال یہ ہو گیا ہے کہ جتنی آمدن ہوئی ہے اتنا ٹیکس لگا دیا, پیٹرولیم لیوی جو ہے اس پر ریکارڈ آپ نے ٹیکس اکٹھا کیا ہے, ریکارڈ آپ نے مہنگائی کی ہے پیٹرول کی. اس کے باوجود یہ حال ہے کہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی رقم پوری نہیں ہوئی, قرضوں کی ادائیگی بھی نہیں پوری ہوئی, اور اب حکومت مزید قرض لے گی اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے, قرض کی ادائیگی کے لیے. تنخواہیں جتنی رقم اکٹھی ہوئی ہے اس سے تو وہ قرض میں چلی گئی, اس کے باوجود پیسے پورے نہیں ہو رہے. تو اب باقی جو اخراجات ہیں, تنخواہیں, پینشن, دیگر سارے اخراجات, اس کا کیا حال ہوگا, کہاں سے وہ پورے کریں گے؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی, کوئی اس حکومت کا پلان نہیں ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کی تیاری پوری ہے, یعنی دونوں چچا بھتیجی جو ہیں ویڈیوز کمال بناتے ہیں. اس میں اب ہوا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جب خطاب کرنے آنا تھا, اور اب اس کا بڑا چرچا ہو گیا, پرائم منسٹر نے مزدوروں سے خطاب کیا, بلایا, ان کو کھانا کھلایا, چند درجن مزدوروں کو بلا کر, تو باقاعدہ ویڈیو وائرل ہو گئی, ویڈیو لیک ہو گئی جہاں ریہرسل ہو رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے شہباز شریف صاحب آئیں گے تو آپ نے کس طرح سوال کرنا ہے, کیا سوال کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, وہ ویڈیو آ گئی ہے. سب ریہرسل ہوتا ہے, کوریوگرافٹ ہوتا ہے, کیسے آنا ہے, کیسے کرنا ہے. اچھا سوال کون کرے گا؟ آپ کریں گے. اس کو سکھایا جا رہا ہے, پڑھایا جا رہا ہے, تم نے یہ سوال کرنا ہے, تاکہ آگے سے تالیاں بجیں گی اور شہباز شریف کو ذرا بریف ہوگا. وہی بات جو مریم اورنگزیب صاحبہ کی ویڈیو سامنے آ گئی تھی, وہ واٹس ایپ کہہ رہی تھی میں واٹس ایپ کر رہی ہوں, ذرا دیکھو ہاں سوال, وہ جی مریم کہہ رہی ہیں مریم اورنگزیب سے کہ سوال کرواؤ نا, وہ تو اس کو کہتی ہیں دیکھو دیکھو دیکھو, پلانٹڈ سوال, پلانٹڈ جواب, یہ ہے کارکردگی. اچھا 1 مئی کو اب ہم جو فنکشن رکھیں گے اس میں کون سوال کرے گا, کیسے جواب دیں گے, کیسے اپنا امیج بہتر کرنا ہے, یہ ساری کارکردگی ہے. اور خبر سب سے بڑی بنی کیا ہوئی ہے کہ جناب یہاں پر سیکورٹی نہیں ہے ججز کے لیے بھی, اور سپریم کورٹ کے سینئر 3 ججوں میں بحث ہو رہی ہے, وہ بھی آ گیا. منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جی سب ججز نے لکھ کر دیا کہ مداخلت ہو رہی ہے, ان کو تھریٹس ہیں. اور چیف جسٹس کہہ رہے ہیں قاضی فیصل صاحب نہیں انہوں نے, سب نے نہیں لکھا. وہ کہہ رہے ہیں جی سب نے لکھا ہے, نہیں سب نے لکھا, سب نے لکھا ہے, سب نے نہیں لکھا. یہ ہمارا امیج جا رہا ہے پوری دنیا میں. اور ہمارے جو دانشور بیٹھے ہوئے صحافی, کیا بات ہے جی, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں, حسن ایوب صاحب نے پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ یہ سرویلنس ہوتی ہے. وہ خاتون پوچھ رہی ہے کہ نہیں بیڈ رومز میں بھی کیمرے لگیں گے سرویلنس کے لیے. کہہ رہے ہیں جی ہاں جی بیڈ رومز میں بھی لگتے ہیں, اس میں کیا بات ہے, سرویلنس ہے بیڈ روم میں. کہتے ہیں میاں بیوی اکیلے بیڈ روم میں, کہتے ہیں میاں بیوی, ہاں جی سرویلنس ہے. یعنی ہم اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے یہاں بیڈ روم میں بھی جناب کیمرے لگے. ٹیلی ویژن پر آ رہے ہیں, دفاع کر رہے ہیں کہ جی اگر ججز جو ہیں برداشت نہیں کر سکتے پریشر تو وہ پھر چھوڑ دیں. آپ حلف لیتے ہیں میں پریشر جو ہے اس میں نہیں آؤں گا. یعنی کسی کے جج کے بردن لا کو اٹھا لیا جائے, کرنٹ لگایا جائے, ٹارچر کیا جائے, وہ برداشت اگر نہیں کر سکتا چھوڑ دے, وہ برداشت کرے. اچھا ان کے خاندان کو, ان کے بچوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں, برداشت کریں, نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں. یو کانٹ اسٹینڈ دا ہیٹ لیو دا کچن. اچھا یہ نہیں کہ جو ظالم ہے اس کو روکنا ہے, یہ مداخلت کرنی ہے, تھریٹس کرنے ہیں, تھریٹ کرنے والوں کو کچھ نہ کہیں. آپ کو جو تھریٹ کیا جا رہا ہے آپ برداشت نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں. یہ نہیں کرنا کہ جناب جو ظلم کر رہا ہے اس کو روکے, وہ کچھ نہ کرے جج, وہ جا کر بتائے نا کہ افغانستان سے ہمیں کالز آ رہی ہیں, تھریٹس ہو رہے ہیں. نہیں اب بس یہ تو جناب بڑی چیک ہے, ہونا چاہیے جج کو اٹھا لیں, جو مرضی کر لیں اس کے ساتھ, اس میں ایسی کیا بات ہے. آپ بس برداشت کریں. یہ ہے جناب اب سوچ کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو برداشت کریں. مہنگائی ہے, برداشت کریں, کیا ہو گیا, کچھ بھی ہے. یہ مریم نواز صاحبہ شہباز شریف کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کو برداشت کریں. اچھا جی ایک اور چیز رؤف کلاسر صاحب نے اپنے شو میں بتائی کہ جی 365 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. یہ سارا جو گندم کا سارا ہیر پھیر کیا گیا ہے, اور 85 ارب روپے اس میں کما گئے ہیں لوگ. کون کما گیا, کس طرح سے امپورٹ کی اجازت دی گئی جب پتا تھا کہ اب فصل کٹنے والی گندم کی,
تو اس وقت 85 ارب روپے کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں. کسی نے مطلب مال باہر سے منگوایا, کس طرح کیا, 85 ارب روپیہ اس میں گیا ہے. 365 روپے کا نقصان ہوا ہے جی ملک کو. دکانداروں کی رجسٹریشن کا حال یہ ہے کہ کوئی 200 نے کروائی ہے, کوئی کہا گیا جی 35 لاکھ ہے, تقریباً 35-40 لاکھ, 200 لوگوں نے رجسٹریشن کروائی ہے, وہ بھی فیل ہو گئی ان کی اسکیم. 5 لاکھ سے زیادہ سمیں جو ہیں نا جی وہ بلاک کرنی پڑ گئی ہیں. اچھا, یہ اس وقت حال ہے حکومت کا. ہاں یہ ضرور ہے کہ نیب کی طرف سے اب نئی تحقیقات ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب ان کی اہلیہ کے خلاف نیب میں ایک نیا توشہ خانہ پر ہی کیس جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے نا. زبردست بات, یہ کارکردگی ہے جی, اس طرف پورا زور ہے. عام آدمی کو آپ چھوڑ دیجئے. میں آپ کے سامنے اب جناب ویڈیوز بھی رکھ دوں گا جو اس وقت وائرل ہو رہی ہیں. کسان البتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب وہ نکلنے لگے ہیں اور ہر جگہ سے شاہراہیں وہ بند کریں گے, یہ ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. اب ایسے ایسے شاہکار میرے پاس ویڈیوز کے ہیں کہ کیا میں آپ کو بتاؤں. پہلے یہ دیکھیے کہ شہباز شریف کے آنے سے پہلے کس طرح جناب ریہرسل ہو رہی ہے. لکھ رہے ہیں محمد آصف الیکٹریشین لکھ لیں. آصف کیا کہنا ہے آپ نے؟ پوچھ رہا ہے محمد آصف الیکٹریشین کا نام لکھیں, کیا کہنا ہے آپ نے, اس کو ریہرسل کروا رہے ہیں. اور پھر کوئی شخص آ کے بتاتا ہے کیمرے بند کرائیں, پہلے کیمرے بند ریکارڈ نہ ہو جائے کہ ہم سارا ریہرسل کر رہے ہیں اور سب جعلی ہو رہا ہے. نہیں, اب آپ سمجھو کہ پی ایم بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں تو آپ بات کرو, کیا بات کرنی ہے. دیکھا, آپ سمجھو پی ایم بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ بات کرو کیا بات کرنی ہے, پتا ہو کیا سوال ہے کیا جواب ہے, سب چن کے لائے گئے. اور یار آپ نے بتانا, یہ تو میں بھی آپ سے پوچھا ہوں نا. میں یہاں سے کہوں گا کہ محمد آصف جو الیکٹریشین ہے وہ اپنی بتا رہا کہ میں یہاں سے اناؤنس کروں گا, پھر تم نے کہنا, اور ساتھ ہی کان میں کو کہتا ہے کیمرے بند کریں. اب دیکھیے کان میں آ کے کہہ رہا ہے کیمرے کو کہتا ہے یار جب تک پی ایم نہیں نہ آتے یہ کیمراز بند کر دیں ذرا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ ساری ریہرسل چل رہی ہے کہ جی اس طرح سوال ہوگا, اس طرح جواب ہوگا. اب حسن ایوب صاحب کا سنیے, خاتون کہہ رہی ہے کیمرے لگانے کا مقصد بتا دیں. سرویلنس دنیا میں ہوتی نہیں, سرویلنس کسی کے بیڈ روم میں, جی بیڈ روم میں بھی کرتے ہیں. ایک میرڈ کپل کے بیڈ روم میں نامناسب ہے, یہ قابل مذمت ہے, یہ ہر چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے, لیکن پرپس تو سرویلنس ہے نا. سرویلنس ایسی کیا سرویلنس ہے جی, پرپس تو اچھی بات نہیں ہے لیکن سرویلنس ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. اچھا, مریم نواز صاحبہ کا بھی سن لیجئے جی, وہ جو کہہ رہی ہیں جی ٹک ٹاک پہ مقابلہ کرو. زون سے اپنے اے سی والے کمروں سے باہر نکلیں, کوئی کام کریں تاکہ آپ کی بھی ٹک ٹاک بنے, آپ کی بھی ویڈیوز بنے, آپ کی بھی کوریج ہو. کر دینا کام یہ ہے کہ باہر جا کر ویڈیوز بنانا, کہہ رہے ہیں آپ بھی کام کریں, باہر آئیں, یہ ہاسپٹل میں اسکولوں میں چھاپے دکھانا, یہ سب کچھ کرنا. ایک ٹی وی پہ بیان داغ دینا, یہ تو بہت آسان کام ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ آپ بھی یہ کریں تاکہ لوگوں کو آپ کے بارے میں بھی یہ کہنے کا موقع ملے, لیکن اس کے لیے فیلڈ میں نکلنا پڑتا ہے, اس میں خدمت کرنی پڑتی ہے. یہ دیکھیے مریم صاحبہ جتنی خدمت کر رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, شکر گزار ہونا چاہیے, فیلڈ میں نکل رہی ہیں, خدمت کر رہی ہیں. آپ بھی نکلیں, وہ دعوت دے رہی ہیں کہ جس طرح وہ خدمت کرتی ہیں, جس طرح وہ نکلتی ہیں باہر ٹھنڈے کمرے سے, اے سی والے کمرے سے باہر نکلتی ہیں, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اتنا بڑا احسان وہ اس قوم پر کرتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آندھی ہو, طوفان ہو, دھوپ ہو, چھاؤں ہو, باہر نکلنا پڑتا ہے عوام کے اندر. دیکھیں آندھی طوفان دھوپ چھاؤں میں نکلتی ہیں, دیکھیں نا نکلنا پڑتا ہے عوام میں, یہ ہے. تو آپ دیکھیں انہوں نے کایا پلٹ دی ہے, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں مریم ہے تو ممکن ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں, دنیا کی تاریخ میں اتنی آپ نے کبھی ترقی نہیں دیکھی ہوگی جس طرح وہ ٹک ٹاکس اور یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ہے اصل کارکردگی. دوسری طرف جناب اگر کوئی اپنے بل بوتے پر بجلی کا بھی کوئی نظام لانا چاہ رہا ہے, کیونکہ حکومت نے تو آپ کو بجلی اتنی مہنگی دینی ہے کہ تصور ہی نہیں ہے, تو اس پر بھی خبر یہ آ گئی ہے کہ جی علی ملک صاحب لکھتے ہیں بجلی کی مسلسل بڑھتی قیمتیں, 8 ماہ میں نیٹ میٹرنگ کنیکشنز میں 76% تک اضافے کا انکشاف. نیٹ میٹرنگ صارفین کی تعداد بڑھ کر 1,11,000 سے تجاوز کر گئی, اور ان صارفین کا بندوبست کرنے کے لیے حکومت نے سولرائزیشن پالیسی پر کام شروع کر دیا ہے. ریٹ 50% تک کمی کی تجویز ہے. اور سنیں, 1 مئی کو ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت معاشی قتل ہو رہا ہے کسانوں کا, اور کسانوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, اور ان کی جو فصل ہے وہ خریدی نہیں جا رہی. پھر اس کے ساتھ صورتحال جناب اب یہ ہے کہ نان بائی ایسوسیشن شٹر ڈاؤن کا اعلان کر دیا. 8 مئی سے شٹر ڈاؤن ہڑتال شروع کریں گے. پنجاب بھر میں تنور غیر معینہ مدت تک بند رہیں گے. مطالبات کی منظوری تک شٹر ڈاؤن ہڑتال رہے گی, کیونکہ ان کے بھی جناب جو لوگ ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. یہ جو میں عرض کر رہا تھا مہتاب حیدر صاحب کی خبر, وہ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ
9 ماہ میں اب 2 خرب 6 ارب روپے کا نقصان اس وقت ہو چکا ہے، اور وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کیے گئے مارچ اور جولائی کے عرصے کے دوران وزارت خزانہ کے مالی آپریشنز کے مطابق وفاقی حکومت کی مجموعی آمدن کی رسیدیں 91 خرب روپے کی ہیں۔ 38 خرب روپے وفاق نے NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو دیے، باقی بچے 53 خرب روپے۔ حکومت کو جولائی سے مارچ تک 9 ماہ کے دوران قرض کی ادائیگی 55 خرب 17 روپے ادا کرنا تھے۔ 53 خرب حکومت کے پاس، 55 خرب 17 روپے ادا کرنے تھے قرض میں۔ اچھا، اتنی خراب ہو گئی ہے، اب سوائے اس کے کوئی آپشن نہیں بچا کہ باقی تمام تر اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، جن میں قومی دفاع، قومی ترقی، زر تلافی یعنی سبسڈیز، ملازموں کی پینشن کی ادائیگی، تنخواہوں کی ادائیگی، حکومت چلانے کے اخراجات کے لیے مزید قرض حاصل کیا جائے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ملک بھر میں عوامی سطح پر ترقی کے پروگرام PSDP پر پہلے ہی صرف 2 خرب 70 ارب روپے کی معمولی سی رقم خرچ کی جا رہی ہے، جبکہ صرف دفاع پر ہونے والے اخراجات ہی 12 خرب 22 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ مالیاتی آپریشن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف 9 ماہ میں ملک کا مجموعی بجٹ خسارہ 40 خرب روپے کی ہوشربا حد تک پہنچ چکا ہے، GDP کے 3.7% تک پہنچ گیا ہے، اور اب جناب بنیادی توازن 16 خرب کا سرپلس بچتا، 97 خرب روپے جو آمدن ہوئی ہے اس میں 72 خرب روپے ٹیکس کی آمدنی ہے۔ وفاقی حکومت کے ٹیکس آمدن 67 خرب ہے، جبکہ صوبوں کی 5 خرب 50 ارب ہے، 5 خرب 50 ارب، اور جناب اس مد میں حکومت نے 7 خرب 19 ارب روپے کمائے ہیں، اور سارے پیٹرولیم لیوی سے ہوئے ہیں، یعنی سب سے زیادہ پیٹرولیم لیوی پر ٹیکس لگا کر، یعنی پیٹرولیم لیوی سے حاصل کیا ہے حکومت نے۔ لیکن یہ سب کر کے بھی جناب آپ دیکھیں قرض بھی ادا نہیں ہو رہا، اور باقی جو اخراجات ہیں اس کے لیے مزید قرض حکومت لے گی، تو اب وہ کیسے ادا ہوگا؟ پچھلا قرض ہم ادا نہیں کر پا رہے، مزید قرض لے کر ہم اب تنخواہیں اور اخراجات پورے کریں گے، اور اس پر پھر سود دیں گے، پھر مزید قرض لیں گے۔ تو یہ اس حکومت کی کارکردگی ہے جناب، بالکل 2 سال میں آپ دیکھیں تباہی کی ایک داستان ہے جو لکھ دی گئی ہے۔ اور باقی آپ دیکھ لیجئے گا، اشتہار بازی میں سب اچھا ہے، بلکہ سب کمال ہے، ایسی انقلابی حکومت کبھی نہیں آئی ہوگی۔ اور یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ جناب ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار، پرائم منسٹر جناب شہباز شریف، خاندان پورا، مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ، اور اتنا زبردست کمبینیشن احسن اقبال صاحب، وہ کہتے ہیں ہمیں تجربہ ہے، اور ان تجربہ کاروں نے جو بھٹا بٹھایا ہے اس ملک کا، اس قوم کا، اس کی چند تصویریں، چند حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ حافظ۔